बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के बारे में जानने के लिए हर मुसलमान बेताब और बेकरार रहता है। आप सल्लम के दौर में आपके पास चंद सहाबा आए और आपसे क़यामत के बारे में मालूम किया तो आप सल्लम ने कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं बताया, लेकिन कहा कि क़यामत बहुत नज़दीक है। लेकिन आप सल्लम ने क़यामत के वक्त की, उसके आने की कुछ निशानियाँ बता दी, जिनसे एक ईमान वाला, एक मुसलमान ये सब चीज़ें जो है वो जान सकता है कि क़यामत आने का दौर क्या होगा, वक्त क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हील योरसेल्फ विद सहर। आई एम इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिलेशनशिप कोच। मेरा आज का टॉपिक इंतहाई ख़ास टॉपिक है। आप सल्लम के दौर में जहाँ पे उस वक्त पे सोचा जाए तो ऐसी निशानियों का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था, लेकिन आप सल्लम ने वो तमाम निशानियाँ जो हैं वो बयान कर दी। क़यामत की निशानियाँ हर रोज़ हमें पूरी होती दिखाई दे रही हैं। आप सल्लम ने फरमाया था कि अरबी, जिनको आप सल्लम ने मतलब पेंडू कहा, ठीक है, इन अरेबिक, कि वो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करेंगे और आप देखें कि एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं और उस मुकाबले में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी। जहाँ से आप सल्लम ने बुत ख़त्म किए वहाँ बुत खड़े कर दिए गए, शराब खाने वहाँ पे बना दिए गए, सिनेमाज ओपन हो गए और अरबी ऐसे पागल हो गए कि आप देखें किस तरह नाच रहे हैं, किस तरह अयाशियों में पड़ गए हैं। फिर उस दौर में कहाँ मुमकिन था कि आप सल्लम उस वक्त ये फरमाते कि औरतें जो हैं वो कुहान खड़ा करके, यानी कि पीछे एक बहुत बड़ा सारा जूड़ा करके और वो हिजाब करेंगी, ठीक है। फिर आप सल्लम ने फरमाया कि औरतें ऐसा लिबास ज़ेबतन करेंगी कि वो लिबास पहन कर भी बरहना होंगी। आप देखें लड़कियों के जिस्म पे कपड़े ना होने के बराबर होते जा रहे हैं। लड़कियां आई वॉन्ट टू से इन इस्लाम, मैं इस्लाम के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। बिकॉज़ देखें, हम अपने बारे में बात करें, दूसरे रिलीजन्स के बारे में वो अपने खुद ज़िम्मेदार हैं, हम मुसलमान लगते ही नहीं हैं। अभी एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट हुआ, इंशाल्लाह मैं उस पर अभी बात करती हूँ। लड़कियाँ कपड़े पहनना ही भूल गई हैं, लगता ही नहीं है कि इस्लामी माशरा है। हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, माँ बाप कहाँ चले गए हैं। फेमिनिज़म के नाम पे जो धोखा दिया जा रहा है लड़कियों को, क्या वो चंद लोग जो बाहर से पैसे खा के, जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं, इस तरह के इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, औरतों को बेहया कर रहे हैं दिन ब दिन, उन चंद लोगों ने हमारे माशरे को गंदा किया हुआ है। लड़कियां आप बाहर चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं या कहीं भी ऐसी जगह चले जाएं फैमिली के साथ, तो आप शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि लड़कियों ने कैसी गंदी ड्रेसिंग की होती है। घर घर में ये चीज़ नॉर्मल हो चुकी हुई है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ करे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हदायत दे। हम किस तरफ जा रहे हैं, आप सल्लम ने निशानियाँ बता दी, ठीक है। आपने कहा कि हरियाली आ जाएगी और आप देखें कि सऊदीया में इतनी बारिश हुई है कि वहाँ हरियाली आ गई है। वन बाय वन हर निशानी पूरी होती जा रही है। अब जिस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी वो बहुत शॉकिंग इंसिडेंट था एंड लिटरली आई वाज शॉक्ड। वैसे तो ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुकी हुई हैं हमारे माशरे में। कुछ दिन पहले एक सोसाइटी में एक जगह पर पुलिस वालों ने छापा मारा। वहाँ पार्टी चल रही थी लेट नाइट, जिसमें तकरीबन 45 समथिंग लोग थे, ठीक है, और उनमें लड़के लड़कियाँ शामिल थे। मैं यहाँ पे तस्वीरें शेयर नहीं करना चाहती हूँ, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ एक अच्छा मैसेज कन्वे करना है पेरेंट्स को, घर वालों को। लड़कियों ने जो ड्रेसिंग की हुई थी वो किसी भी तरह इस्लामिक नहीं थी। मतलब पहली बात तो ये कि इस तरह रातों को घर से बाहर जाना और बाहर जाके इस तरह पार्टिंग करना विद बॉयज़ एंड डांसिंग एंड ऑल दैट, सिर्फ यही नहीं,
یہی نہیں وہاں پہ کھلے عام آئس چل رہی تھی اور شراب جو تھی وہاں پہ موجود تھی. اور وہاں یہ ہوا کہ پارٹی میں لائک 2 دوست ایسے تھے جن کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا, ٹھیک ہے, 2 فیلوز تھے ان کے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 911 پہ کال کر دی. یہ ویسے بہت اچھا ہوا, انہوں نے کال کر دی, 911 کی گاڑیاں جو ہیں وہ آ گئیں. اب کافی زیادہ لوگ تھے باہر جو تھیں وہ گاڑیاں مطلب ایک سے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی. اور جب پولیس نے وہاں ریڈ کی, آ کے میوزک بند کر دیا, سب اتنے نشے میں دھت تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پولیس آ گئی ہے. اور پولیس والوں نے جو ہے میوزک بند کیا ہے تو سب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ٹرن آن دا میوزک کیوں بند کر دیا, دس اینڈ دیٹ. پھر وہاں پہ لیڈیز کانسٹیبلز بھی تھیں, ظاہر ہے لیڈیز تھیں تو ساتھ ان کا ہونا ضروری تھا. ان کو ڈالوں میں ڈالا گیا اور تھانے لے کے جایا گیا. ان لڑکیوں کی حالت ایسی تھی کہ فل نشے میں تھیں, ان کو کوئی ہوش نہیں تھی. ایون کہ ذرائع کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو تھانے لے کے گئے تو وہ وہاں پہ بھی ڈانس کر رہی تھیں, الٹی حرکتیں کر رہی تھیں, کبھی آئی فون کے چارجر مانگ رہی تھیں, کبھی کچھ. اور مطلب بہت تنگ کیا ان لوگوں نے پولیس والوں کو. پھر ان کے گھروں میں جب رابطہ کیا گیا تو کوئی بھی آیا ہی نہیں وقت پہ, موقع پہ. پھر انہی میں سے کسی کا جو ہے جاننے والا وہ وکیل لے کے آ گیا, 3-4 جنہوں نے وہاں پہ بڑی جو ہے ان پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی, لیکن کسی بھی طرح ان کو لائک پولیس والوں کو وہ قائل نہیں کر سکے. خیر پھر اگلے دن ان کی ضمانت پہ ان کو چھوڑ دیا گیا. میں شارٹ سٹوری جو ہے وہ بیان کر رہی ہوں. یہاں صرف لاہور کے ہی نہیں, اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں سے لڑکیاں یا لڑکے آئے ہوئے فار اٹینڈنگ دا پارٹی. ایک برتھ ڈے پارٹی تھی, ٹھیک ہے. مطلب پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری چیزیں اسلام میں تو کہیں نہیں گئیں. اگر ہیں بھی چلیں, اگر آپ اپنی خوشی سے کریں برتھ ڈے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. یہ کون سی برتھ ڈے پارٹیز ہیں جس میں واحیاتی کھلے عام چل رہی ہے, نشہ چل رہا ہے, اور نشے کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں, سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک بدفعلی سرے عام سڑکوں پہ نہ ہونے لگ جائے. وہی حالات پیدا ہو چکے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے لاسٹ ایئر کی بات ہے, ایک لڑکی بحریہ ٹاؤن میں بکینی پہن کر ایک بکے لے کر بیلکنی میں کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک مرد ہے. اب وہ نہ تو بھائی ہو سکتا ہے نہ باپ ہو سکتا ہے, فور شیور. اور وہ کھڑی ہو کے لوگوں کو بائے بائے کر رہی ہے اور ہائی اینڈ آل کر رہی ہے. وہ اتنی ایزی اور کمفرٹیبل کھڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ اس پہ وائرل ہوگی. لوگوں نے اتنی گالیاں اور تھو کی. میری یہ ریکویسٹ ہے سب پیرنٹس سے, نظر رکھیں. جو آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں ان پہ نظر رکھیں. سوسائٹی بہت خراب ہے زمانہ. آپ نے صرف دنیا میں نہیں رہ جانا, آپ نے اللہ کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے. آج نہیں کل نہیں, موت برحق ہے. آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے. اور جو عورت اپنا سر کور نہیں کرتی اس کے جواب دے اس کا بھائی, اس کا خامن, اس کا میاں ہوگا. جو بے حیائی اپنی بیٹی سے کروا رہا ہے, سب سے زیادہ گناہ گار وہ مرد ہے. اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں اس چیز کے لیے اس کو فورس کیا یا کیوں نہیں سمجھایا. سب سے بڑا گناہ گار اس کا گھر کا مرد ہے جو اپنی بیٹیوں کو سنبھال نہیں سکتا. دھیان دے اپنے بچوں پہ, ان کو اسی طرح مت چھوڑ دیں, چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے. بعد میں ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ ترلے کر رہے تھے کہ ہمارے گھر والوں کو نہ بتایا جائے, ہماری عزت چلی جائے گی. آپ لوگوں کو اپنی عزت کی اتنی ہی فکر ہے تو آپ لوگ ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ایسے کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے, پارٹیاں کرنے پہ مجبور کرتی ہے؟ آپ لوگ اللہ کو بالکل بھول چکے ہیں. کسی کے دل میں کوئی ڈر خوف نہیں رہا اللہ کا. قیامت سر پہ کھڑی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی آفت آ رہی ہے اس دنیا میں, آپ دیکھ لیں. ہر روز سب کچھ ہی ہو رہا ہے,
سب کچھ آہستہ آہستہ وہی باتیں پوری ہوتی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے فرمائی تھیں. دنیا میں گناہ اتنا بڑھ گیا ہے اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ لوگ ڈرنا بھول گئے ہیں اللہ سے, اور اللہ کے نزدیک تو ہیں ہی نہیں. ہم صرف نام کے مسلمان ہیں, ہمارے اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں. آپ دیکھیں جب یہ فیمنزم کے لیے نکلتے ہیں باہر سڑکوں پہ, یہ عورتیں جب ناچ رہی ہوتی ہیں, ڈانس کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کے پیرنٹس جو ہیں لڑکیوں کے وہ کہتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہیں. مجھے ایک سمپل سا جو ہے آنسر دیں اس چیز کوشچن کا کہ آپ کی بیٹیوں کو آزادی چاہیے کس سے, کس چیز کی آزادی چاہیے ان کو؟ مجھے مطلب یہ سمجھ نہیں آتی. ان کو پہننے اوڑھنے سے کسی نے روکا ہے, باہر آنے جانے سے کسی نے روکا ہے, کس نے ان کو کیا کہا ہے؟ آپ کے انڈر ہیں آپ کی بیٹیاں, آپ کی عورتیں آپ کے انڈر ہیں, تو آزادی تو پھر ان کو آپ سے چاہیے. کون سی آزادی چاہیے؟ سڑکوں پہ کھلے عام بدکاری کرنا چاہتی ہیں, بدفعلی کرنا چاہتی ہیں, کوئی ان کو پوچھے نا, وہ سب کچھ عام ہے. تو یہ آزادی آپ اپنے آپ سے مانگے, ہم سے نہیں. ہمارے معاشرے کو خراب مت کریں. آپ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. میں انڈسٹری کے سخت خلاف ہوں. ہماری انڈسٹری کا اتنا گندا رول ہے ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کرنے میں. ہر ڈرامہ, کوئی ڈرامہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, میں ڈراماز نہیں دیکھتی, لیکن آپ ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں, اگر فیملی ڈرامہ ہے اس میں بھی لو سٹوری ضرور ہے, ضرور ہے. ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں, کیسی کیسی موویز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں جو ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے حقیقت ہے, اس سے مطلب منہ نہیں موڑا جا سکتا, لیکن اس کو اس طرح پروموٹ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا اسلامی معاشرہ ہے؟ اور کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا ہم نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ ڈریسنگ ہے تو وہ اتنی ولگر ہے, اتنی ولگر ہے کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے, ہمیں مسلمان کہلانے کے لائق نہیں چھوڑا. یہ پوری دنیا میں ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوتا. اتنی فیمس ایکٹریس ہے ایک, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے جو میں یہاں پہ بتا رہی ہوں, ورنہ آئے دن ان کے چرچے تو ہوتے رہتے ہیں کہ کس طرح وہ کسی انڈین ایکٹر کے ساتھ اسموک کرتے ہوئے اور اتنے چھوٹے کپڑوں میں پائی گئیں, تصویریں وائرل ہو گئیں. مطلب آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم کون سے مسلمان ہیں اسی لیے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہمارے مذہب میں تو چھوٹے کپڑے پہننا الاؤ ہی نہیں ہے. ہمارے مذہب میں تو غیر محرم سے بات کرنا بھی جائز نہیں ہے. بات کریں لیکن اس لہجے میں کہ اس کے دل میں کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. بیماری مطلب کوئی ایسا غلط وہم یا خیال نہ پیدا ہو جائے. اور ہم آپ اگر ان کی پارٹیز دیکھیں یا جب یہ ملتے ہیں گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے کے, یہ ہمارا کلچر ہے. ہمارے کلچر میں کون سا ننگا پن ہے جو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے؟ ہمارے کلچر میں یہ کب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے ملیں گے مرد اور عورت؟ ہمارے کلچر میں کب ہے یہ کہ ہم لوگ ڈرنکنگ کریں گے, ہم لوگ پارٹیز کریں گے, ناچ رہے ہوں گے اور یہ ویڈیوز عام ہو رہی ہوں گی ہماری؟ خدارا رحم کریں اپنے آپ پہ بھی اور ان لوگوں پہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں. آپ لوگوں نے وہ واقعہ اونٹنی کا سنا ہوگا. قتل کرنے والے چند لوگ تھے, سزا سب کو ملی. لوط علیہ السلام کی قوم پہ کتنے عذاب آئے. ابھی تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عذابوں کا سلسلہ روک لیا, نہیں تو شاید اس وقت بھی عذاب آتے اور اسی طرح اور اسی شدت سے آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ہم پہ کر دیا. انہوں نے ہمارے لیے دعا کی, اللہ نے ہم پہ کرم کر دیا. ہم لوگ کتنے ظالم ہیں, ہم ان کا مان بھی نہیں رکھ سکتے. ہم لوگ اتنے کافر ہیں, کافر ہم سے اچھے ہیں. جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے وہ ہم سے اچھے ہیں. ہم لوگ اپنے دین پہ اتنے پکے ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سا اسلام دکھا رہے ہیں دنیا کو؟ بدعات ہمارے دین میں ہوتی ہیں, مولویوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے, فرقے بازی ہمارے دین میں ہے. اسلام کسی نے نہیں پڑھا کھول کے, قرآن کسی نے نہیں پڑھا, مولویوں نے اپنا دین چلایا ہوا ہے صدیوں سے. یہ چند لوگ اگر یہ اویئرنیس نہ دیتے, ٹھیک ہے, ترغیب نہ دیتے,
تو میرا نہیں خیال کہ آج جتنا نالج ہم لوگوں تک آ رہا ہے آ سکتا. ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں رٹا لگا کے, عربی پڑھ لی, ہم نے قرآن پڑھ لیا. کیا آپ کو اس کا ایک بھی لفظ سمجھ آتا ہے؟ قرآن پاک تو عربی میں ہے. کیا ایک لفظ کا بھی ترجمہ آپ کو آتا ہے کہ قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے, اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ کیا کبھی اتنی توفیق کی ہے کسی نے کہ ہم قرآن کو اٹھا کے پڑھ لیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں, آپ کی روح نہ کام جائے تو مجھے کہیے گا. اللہ اتنا سخت ہے اپنے معاملات میں اور ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. اللہ ایسے بخش دے گا, اللہ ایسے بخش دے گا. کس نے کہا ہے آپ کو؟ اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. ہاں وہ بہت رحیم ہے, بہت رحمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو اس قرآن کے مطابق جس کا لکھ دیا نا کہ قرآن میں یہ گناہ کر رہا ہے, وہ نہیں داخل ہوگا جنت میں, وہ نہیں ہوگا. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین تھوڑی ہے جو مرضی کری جاؤ, دین میں آسانی ہے, جو مرضی گناہ کر لو اللہ معاف کر ہی دے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وقت پہ توبہ کی ہوئی شاید معافی ہو جائے, بخشش ہو جائے. ہاں موت آئی اور توبہ کی تو توبہ کا دروازہ اللہ پہلے ہی بند کر دیتا ہے. وقت رہتے واپس آ جائیں, لوٹ آئیں اللہ کی طرف, معافی مانگیں, اس کے پاس جائیں, رو کے ایک دفعہ معافی مانگ کر تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ وہ رحیم ہے, رحمان ہے. ابھی اتنا بڑا تھریٹ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے سولر سسٹم کا کہ بہت بڑی اسٹرائک جو ہے وہ سن کی طرف سے ہٹ ہوگی, اور انفلیشن اور یہ اور وہ اتنا بڑا, یہ مطلب انسان کی زندگی موت کا سوال ہے کہ انفلیشن آ جائے گی, لائٹ چلی جائے گی, اینڈ ہر سہولت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گی. تب کیا کریں گے ہم؟ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے جو ہم نہیں سمجھ رہے, لیکن ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم اتنے نہ ڈر ہیں, ہمیں کس چیز کا اتنا غرور اور گھمنڈ ہے؟ ہم مٹی کا ایک پیس ہیں صرف, جو ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ چاہے تو ختم کر سکتا ہے. ہمارا تو اپنی سانسوں پہ بھی جو ہے طاقت نہیں ہے, ہمیں تو اپنی سانسوں پہ بھی حق نہیں ہے. ہم کس چیز پہ کرتے ہیں؟ خدارا لوٹ آئیں اس رب کی طرف, وہ رب بڑا رحیم ہے. معافی مانگیں اور سب چھوڑ دیں ایسا. آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیوز کو ایز اے صدقہ جاریہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسلام پہنچائیں, اسلام کو عام کریں, اللہ کی راہ میں نیک کام کریں تاکہ کہیں کوئی بخشش کا ذریعہ بن جائے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیوز کو لائک کریں, کمنٹس کریں, اپنی سجیشنز دیں. کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, کوئی سجیشن ہے تو آپ مجھے دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے, تو مجھے سپورٹ کرتے رہیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور میں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. اسی طرح انشاءاللہ ویڈیوز آتی رہیں گی, مجھے سپورٹ کرتے رہیں. اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ہمت اور حوصلہ ملتا ہے, اور ہم یہاں بیٹھ کے جو باتیں بیان کرتے ہیں, جو باتیں کہتے ہیں, وہ صرف باتیں نہیں ہوتی, یہ پرسنل تجربے ہوتے ہیں. اسلام سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات ہے تو اس کے لیے میں اسٹڈی کرتی ہوں پرسنلی, اور اس کے بعد ویڈیو بناتی ہوں. ایسے ہی کچھ بھی اٹھا کے نہیں بول دیتی, الحمدللہ. اینڈ پھیلائیں دین کو, پڑھیں, قرآن پڑھیں, سنت پڑھیں, تاکہ آپ کو اویئرنیس ہو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.